जी, सुबह गम में एक बार फिर हाजिर हैं और आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। आज का भी हमारा टॉपिक है हकीकी मोमिन, और जो भी हमारे बहन भाई शामिल हो रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बातें और जो क्वालिटीज़ हम में होना चाहिए। और जैसे शाह साहब ने बात की, गुनाह पर नादिम होंगे तो आगे फिर अपनी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे, साबिर होने की, सब्र करने की बात की गई। हम बहुत ज़्यादा बेसब्रे हो जाते हैं, बाज़ औक़ात ये ज़िंदगी है, बहुत से मसाइल, बहुत सी आजमाइशों का नाम एक ज़िंदगी का नाम है, लेकिन कुछ ना कुछ अगर थोड़ी सी आजमाइश आती है, अगर हमें कुछ इम्तिहान से दो चार होते हैं तो बहुत ज़्यादा बेसब्रे और बहुत जल्दी करने की कोशिश करते कि इस तमाम जो सिचुएशन है इससे हम निकलने की जल्दी से जल्दी है, अल्लाह हमें निकाल। तो ये चीज़ें हैं। याकूब साहब ने बताया सच बोलना होगा, वादा खिलाफ़ी जो है ये मोमिन की पहचान नहीं है। हम वादे करते हैं लेकिन उनको निभाते नहीं हैं। तो बहुत सी अच्छी बातें, हमारा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा गुलदस्ता कि मोमिनीन, हमारे व्यूवर्स ये सब बातें करके एक ऐसा मैसेज दुनिया को दे रहे हैं कि हकीकी जो मोमिन है, ये चले कोताहियाँ हो गई लेकिन उनको ठीक करने में भी ये लगे हुए हैं। एक वो कौम या वो जो सिलसिला है ना कि आपके अंदर सारी बुराइयां हैं, आप उनको ठीक ही नहीं कर रहे, वो अंबार पे अंबार लगा जा रहा है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। बुराइयां हैं, इसमें कोताहियाँ हैं, लेकिन उसको ठीक करने में जो कौम लग गई वो ही हकीकत में वो कामयाब है। कॉलर आगे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। माशाल्लाह आज का प्रोग्राम आप बेहतरी कर रहे हैं, हकीकी मोमिन पे बात हो रही है काफी दिनों से। जी हाँ, आपने मोमिन की सिफतें भी बताई। जी हाँ। तो फरूक भाई मैं कुछ, मेरा सोच कुछ इस तरीके की है, अगर आप एग्री हैं तो वो भी मुझे बता दें। जी बिस्मिल्लाह। कि मेरी सोच ये है कि पाक रसूल ने फरमाया था कि मेरे अलवैद सफीना नूह है, सही, जो इन पे सवार हो जाएगा वो पार हो जाएगा, जी हाँ, जो इससे रह जाएगा वो डूब जाएगा। सही। तो मैं समझता हूँ कि मोमन वही है जो इस सफीना नूह पे सवार हो। सही। और जब वो इस सफीना नूह पे सवार होगा तो उसमें अंदर ये क्वालिटी जो आप बता रहे थे, दो तीन क्वालिटी और हैं जो उसके आ जाएंगी। सबसे पहले तो ये है कि वो हुसैनी हो। सही। हुसैनी होगा तो उसकी रूह में जब हुसैन दाखिल हो जाएगा, उसके खून में जब हुसैन दाखिल हो जाएंगे, तो फिर इसका मतलब है कि 12 इमाम उसके रूह में आ गए। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते थे, वो जब कभी बैठते थे महफिल में तो वो टांगे फैला के नहीं बैठते थे, वो टांगे इकट्ठी करके बैठते थे और उतनी देर तक कोई जवाब नहीं देते थे जब के बात करने वाला अपनी बात मुकम्मल नहीं कर लेता था। वो पूरे गौर से उस बात सुनते थे। इसका मतलब 12 इमामों को जेल के दायरे में जब आओगे तो बैठने उठने की पता चल जाएगा। ये एक चीज आ जाएगी, क्वालिटी आपके अंदर में आ जाएगी। दूसरे नंबर पे ये है कि जब इमाम फरमाते हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके पास मौजूद है कि किस तरह उसने बातें की, तो इमाम सुनते रहे और बातें खत्म करने के बाद उसने कहा कि इमाम ने कहा कि तुम्हें घोड़ा चाहिए, ज़्यादा राह चाहिए, पैसा चाहिए। उनके उसने इखलाक को देखते हुए उसने ईमान ले आया और इस्लाम ले आया और मुसलमान हो गया। तो इसका मतलब है कि इखलाक भी आपको इसी घर में मिलेगा। इल्म की बात करते हो तो मेरे मौला कायनात का ने जब कहा था सलोनी सलोनी कबल अफ्ताब के धोनी, पूछो पूछो इससे पहले कि मैं तुमसे ना हूँ, आसमानों जमीन के हालात, आसमान के हालात जमीन से मैं बेहतर जानता हूँ। तो इसका मतलब है कि बाबे इल्म होने की वजह से इल्म भी इसी घर से आपको मिलेगा। सबर की बात करने आते हो तो आप करबला में जाएं तो करबला में देखें कि सबर की इंतहा है, वो आपको मिल जाएगी। गैरत की बात आते हैं तो आप हजरत अब्बास को देखें तो परवरदिगार है गैरत को, और उन्होंने दिखा दिया था गैरत का। वफा की बात आते हो तो किरदार है वफा, हजरत अब्बास थे तो वफा भी इसी घर में आपको मिलेगी। तो मैं ये समझता हूं कि जब इंसान अपने अंदर हुसैनियत पैदा कर ले, अपनी रूह में दाखिल कर ले, तो ये सारी क्वालिटी ऑटोमेटिक उसके दिल में आ जाएंगी और उसके ऊपर वार्द हो जाएंगी, बशर्ते कि उसके अंदर हुसैनियत जिंदा है या हुसैनियत को उसने जिंदा अपने अंदर रखा हुआ है। क्योंकि इमाम फरमाते हैं कि हर मोमिन के दिल में मेरी कब्र है। तो इसका मतलब अगर कब्र है तो वो मजलूम का साथी भी होगा। वो जालिम को हमेशा जालिम का साथ नहीं देगा, मजलूम का साथ देगा।
تو میں سمجھتا ہوں کہ بات صرف اتنی ہے کہ سفینہ نوح کی طرح آل محمد کے در پہ جو آ جائے گا اس کے اندر سچے دل سے آ جائے گا تو اس کے اندر یہ کوالٹی بھی پیدا ہو جائیں گی اور وہ سچا مومن بھی بن جائے گا اور مومن بن کے وہ لوگوں کو مومن کا نمونہ بن کے بھی دکھا سکے گا اگر اس کے اندر حسینیت ہے. اور اگر اس کے اندر آج کے دور کے یزیدیت ہے اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بی مانتے ہیں تو جب بی کا لفظ آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یزیدیت اور حسینیت دونوں کو پال پوس ہے اپنے اندر. جب یزیدیت غالب آ جائے گی تو وہ داعش بن جائے گا, طالبان بن جائے گا, القاعدہ بن جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اندر یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے حسینیت کو پیدا کرنا ہوگا. کرو گے تو آپ کی یہ ساری کوالٹی آٹومیٹک آپ کے اندر آ جائیں گی. اور امام باقر علیہ السلام کا ایک قول پڑھ کے میں ختم کرتا ہوں. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو خدا کے لیے دوستی اور دشمنی رکھے اور خدا کے لیے یہی دوستی اور دشمنی رکھے تو اس کا مطلب ہے کہ دوست بھی کرو تو خدا کے لیے کرو, دشمنی بھی کرو تو خدا کے لیے کرو. امام علی علیہ السلام کا آپ کو واقعہ موجود ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ دشمن کی چھاتی پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس نے بدتمیزی کی تو انہوں نے چھوڑ دیا. تو وہ لوگوں نے پوچھا جی دشمن کو قابو کیا اور آپ نے چھوڑ دیا؟ تو امام نے فرمایا کہ میں اللہ کے لیے ہر چیز کرتا ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا. تو اس لیے اپنی ذات کو سامنے رکھو, جو کچھ کرنا ہے اللہ اور بارہ امام کے لیے کرو گے تو سب کچھ مل جائے گا. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ آپ نے وقت دیا. مہربانی جی نقوی صاحب, بہت شکریہ جی. بالکل اگر ایسا کرو گے تو ہمیں وہ پھل ملے گا. اور سفینہ نجات کی بات ہوئی ہے تو اس کی کوالٹیز, یا ہم وہی بات کریں کہ ہم اس کے مستحق کیسے ہوں گے اس کشتی میں سوار ہونے کے, یا ہم ویسا ہر چیزیں جیسے نقوی صاحب نے بتایا ہم سب اس چیز کا اقرار کرتے کہ ایسا کریں گے تو پھر ہمیں ایسا اس کا اجر ملے گا. اس کے کرنے کے لیے ہمیں کیا اس میں رکاوٹ کیسی ہے کہ ہم سب کچھ جانتے بھی ہیں کہ ایسا کرو گے تو اس کا پھل بہترین ہے, پھر بھی ہم اچھے اعمال جو ہیں وہ کیوں نہیں کر پا رہے, جھوٹ کو کیوں نہیں چھوڑ رہے, غیبت کو کیوں نہیں چھوڑ رہے. اور یہ جو ایک کوالٹی تھی کہ کسی کی ٹو میں جو مومن ہے وہ لگا نہیں رہتا, تو ہم اگر پوری زندگی میں یہ دیکھیں یا پورے دن آج ہی دیکھ لیں تو کیا کون سی جاسوسی یا کون سا ادارہ رہا ہے, وہ ہماری CIA یا ISI جو ہے وہ ہم سے کوئی زیادہ بلند کوئی کام کر رہے ہیں. ہم بھی تو ایسی ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی جو ہے جاسوسی میں کسی کی کوئی برائی ہمیں پتہ چلے صحیح اور پھر ہم اس کی تشہیر کریں. اگلا دیکھیں پہلو کہ اگر چلے ٹھیک ہے, اگر آپ کو کسی کی برائی کسی کا راز پتہ چل بھی جاتا ہے اس کو فاش نہ کریں, یقیناً اس کو فاش نہیں کریں. اور یہ ایک کالر میں لے لوں ادھر سے تو پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ لائیو آ چکے محترم, بات کریں. جی فاروق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہن کو بھی سلام. وعلیکم السلام بھائی. میں گلاسپور سے بول رہا ہوں, میرا نام آزم ہے, رانا آزم. میں نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی. جی رانا صاحب. وہ لفظ شیعہ کے بارے میں کہتی تھی, میں معذرت خواہوں گا اگر اس کو برا لگے تو. جی یہ موجودہ سینیریو کے بارے میں کہتا تھا کہ ہم اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. ایسا اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, سنی کہتے ہیں, بریلوی کہتے ہیں, وہابی کہتے ہیں. اچھا. تو اس کا پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی وہابی سنی کے سامنے کوئی وہابی آ جائے تو اس سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتا کہ یہ گستاخی رسول ہے, اور وہابی سنی وہ کہتا ہے یہ کرتا ہے, بدعتیں کرتا ہے. اس سے اتنا ہی مدافعت پھیل رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے رہتے ہیں. تو اگر ہم اس عمر اعظم صاحب آپ نے کو مسلمان ہی کہے ہیں تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ بہتر نہیں ہوا کہ فتنہ فساد. اور رانا صاحب اسی لیے آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا حقیقی مومن ہے, تو اس میں حقیقی شیعہ کی بات نہیں, حقیقی سنی کی بات نہیں ہے, حقیقی وہابی کی بات نہیں ہے. مومن یعنی مسلمان, حقیقی مسلمان ہے کون؟ بالکل صحیح. صحیح ہے سر. جی صحیح. اس سے پہلے جو کانگریس نے بڑی اچھی باتیں کی تھی یہ سفینہ نوح کے بارے میں, تو وہ بھی بڑی اپریشیٹ کرتا ہوں. تو بس میں نے یہی عرض کرنا تھا تاکہ سارے جتنے بھی ہمارے ملک ہیں انہیں سارے پیار محبت اور یہ اتفاق بڑھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی بات سر, بہت مہربانی, بہت شکریہ رانا اعظم صاحب گلاسکو سے. بالکل ہم نے بس وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بلکہ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ اگر ہم اسی قسم کی الزام تراشی جیسے ہمارے محترم رانا صاحب نے بتایا, حقیقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اگر برداشت نہیں کریں گے تو پھر یہ جو دشمن ہے مسلمانوں کا وہ ہمیں اسی قسم کی تقسیم میں رکھے گا اور پھر وہ اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کراتا رہے گا.
تو آپس میں اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، اور حقیقی مومن وہی ہے کہ جو اس قسم کے تفرقے میں پڑتا نہیں ہے، پہلے اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، اس کے بعد دوسروں کی فکر وہ کرتا ہے، تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ جیسے کہ بات ہو رہی اتفاق اور اس کی، تو یہاں پر اتفاق اور وہ جو ایک ہے میل اور جول اور محبت، کیونکہ ہمارے قرآن مجید میں بھی اس کے جو ہے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائیوں مل جل کے رہو، پیار محبت سے رہو، مطلب اس چیز کے لیے، اور یہ شروع ہی سے جب اسلام آیا اسی وقت یہ اس بات کو جو ہے وہ عیاں کیا گیا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اس چیز کو کہا۔ تو یہی چیز ہمیں اپنی اتفاق اور پیار محبت میں اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ یقیناً یہ ہمارا بھائی ہے، تو ہم ظاہر اس سے میل بھی جول بھی بڑھائیں گے، اس سے پیار محبت بھی رکھیں گے، اور ایک مومن کی نشانی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن آسانی سے اس سے انسیت حاصل کر لیتا ہے اور اس سے پیار حاصل کر لیتا ہے، تو اس کی ایک نشانی میں یہ، اور دوسروں کے ساتھ جلد مانوس بھی ہو جاتا ہے، تو ایک نشانی اس کی یہ بھی ہے۔ تو وہ یہی نشانی ہے کہ دیکھیں جب بھائی بھائی کہہ دیا تو یقیناً اگر ایک سچا مومن ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ انسیت بھی رکھے گا، پیار محبت بھی رکھے گا، اس کے ساتھ مانوس ہو جائے گا۔ اور جب آپ نے دیکھا ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی مانوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں وہ محبت، وہ پیار، وہ ہمدردیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور ایک دوسرے کے کام بھی آنے لگتا ہے کہ بھئی کسی کی کوئی تکلیف ہے تو اس کو ہم روا کر دیں کسی طریقے سے جو ہمارے اختیار میں ہے، تو یہ مومن کی ساری نشانیوں میں سے ہے یقیناً۔ بہتر جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، علی مدد۔ مولا علی مدد، اشتیاق بٹ صاحب، شکریہ بھائی۔ جی ہماری بہن، آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام ہو اور تبریک پیش کرتا ہوں محرم الحرام کی آپ کی بارگاہ میں اور تمام علماء کرام کی خدمت میں۔ ماشاء اللہ فاروق بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار نے ہمیں یہ دن نصیب فرمائے ہیں کہ ہم عزاداری امام حسین میں شامل ہوں، حقیقی مومن میں۔ تو میرے ابھی ذہن میں ایک بات آ گئی ہے فاروق بھائی کہ جس بات سے اللہ اور اللہ کا رسول اور ہمارے ائمہ روک دیں اس سے آپ بالکل حقیقی طور پہ رک جائیں، اور جس بات کے اوپر اللہ اور اللہ کا رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام آپ کو فرمائیں کہ یہ کرنا ہے تو آپ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم مسلمان تو دور ہے، کم از کم مومن ہوں گے آپ اگر ان کی بات پہ عمل کریں، چاہے وہ عزاداری کی شکل میں ہو، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ جہاد کی صورت میں ہو، قیام کی صورت میں ہو، کسی کے اخلاق کے بات کرنے کی صورت میں ہو، ہر لحاظ سے زندگی کے ہر شعبے میں۔ ہم گناہگار لوگ ہیں فاروق بھائی، دنیا کے چکروں میں پڑے ہیں، روزی روٹی کے چکروں میں پڑے ہیں، باپ ہے، ماں باپ ہے، اولاد ہیں، بچے ہیں، لیکن ہر چیز کا حکم ہمارے نبی ہیں ہم کو دیا کہ بیوی کے حقوق بتائے، بچوں کے حقوق بتائے، ماں باپ کے حقوق، یہی عمل کریں گے تو یقیناً ہم الحمدللہ اسی صف میں کھڑے ہوں گے کہ جس صف میں ہمارے مومنین کھڑے ہونا چاہیے، جن صف میں۔ تو دوسری بات ایک اور میں آپ کو بتا دوں فاروق بھائی جی کہ میں ایک مثال آپ کو دے دوں گا کہ اگر آپ یا میں یا کسی دوسرے نے ایک کتا رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو رزق پرووائڈ کرتے ہیں، آپ اس کو دیتے ہیں، تو وہ آپ کے اوپر یہ شرطیہ بات ہے وہ آپ کے اوپر بونکے گا نہیں، یہ آپ تو بات سمجھ گئے۔ لیکن میں نے مثال اس لیے دی، کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے فاروق بھائی، کیونکہ یہ ذکر آل محمد ہے، اس میں ہر چیز آتی ہے، کوئی کسی کو برا لگنے کی کوئی، کیونکہ دل جو ہے نا اس کو کھولنا پڑے گا، اس کے اندر کیا ہے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ جی کل یا پرسوں میں نے آپ سے بات کی کہ کربلا میں نمازیں دو تھی، اللہ اکبر کی آوازیں دونوں طرف سے آ رہی تھی، آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سی نماز پڑھنی ہے، حسین کے ساتھ پڑھنی ہے یا یزید کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو میں رات کو ایک دیکھ رہا تھا کسی چینل کے اوپر، کھاتے رزق پنج تن پاک کا، پیسہ مانگتے ہیں پنج تن پاک کے نام سے، سرکار دو عالم کا نام لیتے ہیں، مولا علی کا نام لیتے ہیں، جناب زہرا سلام اللہ کا نام لیتے ہیں اور حسن حسین کا نام لیتے ہیں، جی یہ پمپ لگائیں گے، یہ کنواں لگائیں گے، لیکن جب تیسرے نعرے کی باری آتی ہے، نعرہ حیدری، یہ تو ہمارے رسول نے بھی، تو وہاں ان کی وہ تیور بدل جاتے ہیں، وہاں صرف کہتے ہیں نعرہ تحقیق حق جار، یہ ان کا حق ہے، چلو کہیں، لیکن میں آپ کو دعوے سے کہوں گا فاروق بھائی کہ جن کا رزق کھاتے ہو ان کا ذکر بھی کرو۔ بس میرا ایک ہی، میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جن کا نام لے کے آپ پیسے مانگتے ہیں، لوگ کوئی 500 پاؤنڈ دیتا ہے، کوئی 10 پاؤنڈ دیتا ہے، کوئی 5 دیتا ہے، کوئی 100 دیتا ہے، لیکن جب ان کا نام لینے کی باری آ جائی تو وہی سورہ منافقین جب یہ چلے جاتے ہیں فاروق بھائی، یہ منافقانہ پالیسی نہیں چاہیے، یا آپ کفر میں چلے جائیں
या आप मोहम्मद हो जाए, दो ही रास्ते हैं। अच्छा बट साहब, एक तो चले हो गया वो जो जिनके नाम के मांग रहे हैं वो उनके अपने और साफ, लेकिन जो देने वाले हैं देखें कि वो सिर्फ नाम सुन के वो 500 कितना बताया सर आपने, 500, 1000, 200 बिल्कुल देते हैं फारूक भाई। लेकिन हम इधर आ जाए थोड़ा बरसा, थोड़ा इस रुख जो हमारे अपना गिरेबान हम झांके कि हमें 14 पाउंड क्यों नहीं मिलते, क्योंकि ये चैनल ही उनका है, जिसमें कोई शक ही नहीं। बिल्कुल हमारे मोमिनीन को भी बिल्कुल देने चाहिए फारूक भाई, मैं यही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। वहाँ तो सिर्फ नाम लिया जाता है, यहाँ जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद किया जाता है, यहाँ हकीकत पर मबनी हर चीज आपको दी जाती है। बिल्कुल सही। 14 पाउंड जरूर देने चाहिए, नहीं करता कि कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो क्या, वो इसका हिसाब देंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, दोनों आपके सामने है फारूक भाई। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही हकीकी मोमन जिस तरह का हुक्म मोहम्मद और आले मोहम्मद ने हमको दिया है, अल्लाह ताला हमें उसके ऊपर साबित कदम रखे। हिदायत टीवी को अल्लाह पाक तरक्की अता फरमाए, हमारे उलमा इकराम की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, जो जालिम का साथ हम छोड़ने को अल्लाह पाक हिम्मत तौफीक दे, दुआ में याद रखिएगा। बेहतरीन बात जी, बहुत शुक्रिया इश्तियाक भट्ट साहब। दो पहलू आगे इसमें, एक तो वो जो धोखा दे रहे हैं कि नाम लेके फिर अपना हकीकतन वो खुद कितना मानते हैं, वो भी जैसे उन्होंने शो कर दिया कि वो बुग़्ज़ हसद जो है कहीं ना कहीं उनका नज़र ज़रूर आ जाता है। आम लोग जो हैं उनकी हम बात करें कि जो सिर्फ नाम सुन के वो आप बाहर किसी भी साइल को नहीं, ये नहीं चेक करेंगे कि ये क्या है, इसका मज़हब क्या है, उसने नाम सुना है, मोहब्बत या किसी का वास्ता दिया है तो आपने वो अता कर दिया। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, हम बार बार ये हफ्ते को भी शाम को अलामा साहब बैठे थे तो याद दिलाते रहते हैं लोगों को और उनसे गुजारिश करते रहते हैं कि ये जो 72 का तो अदद पहले जब से यकम मुहर्रम है वो आप देख रहे हैं, हमारे जहनों पे, ज़ुबानों पे, दिल पे इस नक्श है 72 का अदद जो है, उस नाम पे आ जाएं, 14 के नाम पे आ जाएं, 110 के नाम पे आ जाएं, तो उसमें भी हम अगर ये देखें कि प्लेटफॉर्म देख लें, कहाँ बांग्लादेश, कहाँ श्रीलंका, सिडनी, पूरी दुनिया के 150 से ज़्यादा ममालिक इसकी खिदमत अगर गिनवाना शुरू करें तो शायद हमें शाम हो जाए। तो यहाँ पर ये मोमिन क्या, हमारे हकीकी मोमिन की अब मैं बात करूँ, जो हम अपने आप को हकीकी मोमिन कहते हैं, तो यहाँ पर तो फिर वो दूसरे नंबर लेके जो अपने आप को नहीं कहते, वो अपने आप को शिया भी नहीं कहते, मोमिन भी नहीं कहते, वो सिर्फ नाम सुन के ही जो है वो फिदा हो रहे हैं। और हम सब कुछ करने के बावजूद क्या रुकावट है, क्या हमें वो तफरीक है, क्या उसमें हमें वो जज्बा पैदा नहीं हो पा रहा है, ये हमें अपने आप से सवाल जरूर पूछना चाहिए, जायजा लेना पड़ेगा उसका कि ये ऐसा क्यों है, कि जहाँ जिस प्लेटफॉर्म से हम ये जिक्र अहले बैत सुन रहे हैं वहाँ के लिए हम मतलब एक डोनेशन के लिए हम मतलब सोचते नहीं कि हमें देना कितना चाहिए। अगर मसला ये कि अगर एक फैमिली फर्ज करें अफोर्ड नहीं कर सकती तो घर के कुछ ऐसे अफराद होते हैं, फैमिली होती है, तो आपस में बैठ के डिस्कस कर लेते हैं कि इतना आप दे दीजिए, इतना हम दे देते हैं। और बहन पहले तो उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो माशाल्लाह जिनकी वजह से ये चल रहा है, हम उनसे मुखातिब नहीं है, हम जो अक्सरियत जो हम जैसे जो एक रश बनाते हैं, एक भीड़ बनाते हैं, जो अपने आप को ये काले कपड़े मैंने यकम मुहर्रम से पहने हुए हैं लेकिन अभी तक मेरे में अगर चेंज नहीं आई है या मैं उस नेकी की तरफ नहीं बढ़ा हूं तो मैंने धोखा दिया है, मैंने सिर्फ फनकारी की है या मैंने रियाकारी जरूर की है, अपने आप को मोमिन कहलवाया है लोगों से, लेकिन हकीकी मोमिन मैं नहीं बना जब तक मेरी दिल की गिरें, दिल के जो गंद साफ नहीं हुए, ताले नहीं टूटे, तो फिर मैंने लोगों से कहलवा लिया कि हाँ जी ये शिया हो गया, लेकिन मोमिन हकीकी मैं नहीं बना, आगे चल के मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये चीज़ें हकीकत की तरफ हमें आना चाहिए। जो लोग गुमराही में अभी तक भटके हुए हैं आज के दौर में भी वो उसके खुद जिम्मेदार हैं, और उम्मीद है कि हिदायत टीवी के होते हुए इंशाल्लाह अब उनको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, इतनी कामयाबी से कोई किसी को लगाने में कामयाब नहीं, साफ बताते हैं। और बहुत से सवालात जैसे कि प्रोग्राम्स होता है उसमें सवालात करते हैं और हम देख भी रहे हैं बल्कि सुनते हैं। इवन यहाँ पर जहाँ इसका बेस है यहाँ पर भी कितने लोग ऐसे हुए जिन्होंने कन्वर्ट हुए हैं, जिन्हें सही मतलब सही रास्ते पे एक तरह से कहना चाहिए कि वो सही रास्ते पे एक तरह से आगे, जो उनके जहनों में कुछ एक तरह से थी सोचे जो उनकी गलत हो रही थी, तो वहाँ उन्होंने बिल्कुल अपनी सोचों को क्लियर करा और इस तरह से इस तरफ आ गए हैं वो। तो ये भी एक बहुत बड़ा याद होगा एक दो दिन पहले जब हम ये सुबह गमी कर रहे थे, एक तो ऐसे अफराद के फ़ोन आए कि जो शिया मसलक से नहीं थे, तो उन्होंने भी बताया कि भाई आपने जो जिस अंदाज से आज़ादारी का सिलसिला आप कर रहे हैं या मोमिन करते हैं वो बहुत फ़ख्र के साथ हमें जो है वो इसको याद रखना चाहिए। तो लोग उससे मुतासिर ज़रूर हो रहे हैं और हकीकतन फिर इंशाल्लाह देखा देखी जो है उन तक ये मालूमात जब पहुंचेंगी तो वो तमाम जो पुराने जहां पर जकड़े हुए थे उसको तोड़ने में वो कामयाब होंगे। कॉलर है हमारे साथ एमसीआर से। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام مولا علی مدد. بطول نہیں ہماری گلشن ہے, گلشن بطول. فاروق بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت سلام اور محرم رمضان کو پیش کرتی تمام مومنین مومنات کو اور امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے جد حسین کا پرچہ پیش کرتی ہوں اور میں نوحہ سناؤں گی مولا کی شان میں. بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجد فرجہ. اس سے پہلے ایک پاک بی بی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے فرماتی ہیں, ان کا فرمان ہے کہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون خیمے میں بیٹھی ہیں کہ جن کے دونوں ہاتھ میرے سر پر ہیں. میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا کہ میں تیری دادی زارا ہوں. میں نے بتایا کہ خدا کی قسم کہ میں آپ کو وہ مظالم بتاؤں گی کہ جو امت نے ہم پر ڈھائے ہیں. اماں, لوگوں نے ہمارے حق کا انکار کیا اور ہمارے حرم میں داخل ہونا مباح سمجھا گیا اور خدا کی قسم میرے بابا حسین کو قتل کیا گیا. دادی نے جواب دیا کہ تمہاری باتوں نے میرا دل پارا پارا کر دیا ہے. حسین کی قسم کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں وہ لے کر بارگاہ الہی میں جاؤں گی. ریفرنس لہوف اردو. اور نو آئم پاک سید زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں. جی بسم اللہ. حبیبہ زینب سے کہہ رہی تھی تو بے جرم کیوں بازار آئی. حبیبہ زینب سے کہہ رہی تھی تو بے جرم کیوں بازار آئی. تو تھی نواسی نبی کی زینب, یہ بات امت نے کیوں بلائی. کہاں تھے قاسم وہ تیرے بیٹے, تیرا تو اکبر بھی نوجوان تھا. کہاں تھے قاسم وہ تیرے بیٹے, تیرا تو اکبر بھی نوجوان تھا. تیرے حسین اور عباس جیسے کہاں گئے وہ سارے بھائی. حبیبہ کے یوں سوال سن کر تڑپ کے روئی علی کی بیٹی, وہ بھائی بیٹے گئے ہیں ہمارے, ہوئی ہے ان سے میری جدائی. میرا تو بس ایک ہے سہارا جو رنج و غم میں گھرا ہوا ہے. میرا تو بس ایک ہے سہارا جو رنج و غم میں گھرا ہوا ہے. میں کربلا سے فقط حبیبہ سجاد کو ہی بچا کے لائی. ہے تو موزمہ ہے تو معلمہ, بلند تیرا مقام حد سے, بازار آنے کا کیا سبب ہے, تھی تجھ پہ نازا کل خدائی. تم تو دیکھو ذرا حبیبہ, یہ مجھ پہ کیسا ہے وقت آیا. میں قیدی بن کر وہاں کھڑی ہوں, تھی بابا کی جس جگہ پہ شاہی. ہے بنت زارا علی کی دختر, حبیبہ لوگوں سے بولی رو کر, یہ ہے سارے نال انبیاء کے, انہی کے دم سے ہے کبریائی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور میں مولانا شفقت عباس مطہری صاحب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہدایت ٹیلی ویژن کو بھی ترقی دے اور مولا سب کو سلامت رکھے. خدا حافظ. بہت شکریہ گلشن بطول, آپ ہمارے ساتھ تھی. اور جی ہاں, مولانا شفقت عباس جیسے لوگ جو ہمارا ایک سہارا ہے, پہلے بھی تھے جب اس وقت حیات تھے, اور اب جو ابدی حیات ان کو ملی ہے, شہادت کا درجہ ملا ہے, تو اب بھی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ان کی بات چلی ہے تو ان کے قتل کے خلاف جو احتجاج کرنے والے تھے 300 افراد کے خلاف FIR درج کر دی گئی ہے. تو بجائے کہ قاتلوں کو حکومت سندھ پکڑتی ہے, مقامی جو مرکزی حکومت ہے اس کا بھی برا حال ہی ہے, تو اگر وہ قاتلوں کو پکڑے اس کے بجائے جو احتجاج کرنے والے ہیں, جو باہر نکلتے ہیں, ان کے خلاف FIR درج کی گئی ہے. تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور مولانا شفقت عباس جنہوں نے بار بار اس پروگرام میں آ کے وہ ہماری اصلاح کرتے رہے ہیں, تو ان علماء کرام کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس انداز سے اپنی جانیں تک دے دی. اور اب جو آہستہ آہستہ ٹرینڈ سسٹر چینج ہوتا, جس بھی مجلس جو سننا ہے جہاں جہاں اتفاق ہوا ہے جانے کا, تو علماء کرام نے بہت بہترین اس بار جو ہے ان کی جو نظر تھی وہ حاضرین پہ بھی تھی. پہلے بعض اوقات ہوتا تھا کہ جو لوگ وہاں پر ہیں ہی نہیں, جو جیسے اشتیاق بٹ صاحب نے کہا کہ فلاں نعرہ لگا رہا ہے, وہ لگاتے رہے, وہ خود اس کے جواب دہ ہوں گے, یا اس کا سیکنڈری ہمارا ٹاپک ٹھیک ہے وہ ہونا چاہیے, یا اگر 1 گھنٹہ ہم بات کرتے ہیں 10 منٹ چلے دوسروں کی بھی بات کر لی ٹھیک ہے. ہم پہلے یہ ہوتا تھا کہ 50 منٹ ہم دوسروں کی بات کرتے تھے, 10 منٹ جو ہے وہ اپنی بات کرتے تھے. اب یہ جو ٹرینڈ یا آہستہ آہستہ تھوڑا سا تبدیلی آ رہی ہے. اب علماء کرام, مجھے وہ بہت اچھا لگا کہ انہوں نے جب یزید کی بدصفاتیاں جب بیان کی ہیں کہ وہ سونا اور اس قسم کے جو مرد ہو کہ وہ شراب نوشی میں اس انداز سے وہ مگن رہتا تھا, تو ایسی چیزیں مومن کے اوپر جو ہے وہ اس کو زیب نہیں دیتی کہ وہ ایسے کام کرے کہ جو یزید کرتا تھا. اور ایسی ایسی غلطیاں, ایسی ایسی برائیاں, جیسے ائمہ معصومین مہمان نواز ہوتے تھے, تو ایک جگہ مجلس سننے گیا, عالم صاحب فرما رہے تھے, بلکہ شکوہ ہی تھا ان کا کہ بھائی ہمیں تو بانٹ لیا جاتا ہے,
اگر 10 دن ہم مجلس پڑھنے آئے تو فلاں نے کہا کہ آپ رکھ لیں، فلاں نے کہا آپ رکھ لیں، فلاں نے کہا ایک دن آپ رکھ لیں، ایک دن آپ رکھ لیں، اور حتیٰ کہ یہاں پر تو ایک کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. تو کچھ ایسے آداب، کچھ ایسی صفات ہم میں ہونی چاہیے جو ادھر سے نیچے دل کے اوپر بھی آئے. ایک تو فاروق بھائی ایک بات آپ کی بات کہنے میں مجھے ذہن میں ایک بات آئی کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں شطرنج ایسی چیز ہے جسے حرام قرار دیا گیا ہے. اور یہ یزید نے اس وقت جو شطرنج کھیلی تھی، امام حسین علیہ السلام کا جو سر تھا اس کے اوپر شطرنج رکھ کے وہ کھیلی گئی تھی. تو اگر میں اکثر ایسا دیکھتی ہوں کہ بچوں کے ایسے جیسے کہ اس کو ٹوائز کے طور پر بعض ایسے ہیں کہ مومنین اس کو گھر میں لے آتے ہیں کہ نہیں یہ تو بچے کھیل رہے ہیں ٹوائز ہے، حالانکہ اگر اس کی گہرائی میں دیکھا جائے تو اس کو کتنا سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اسے نہیں کھیلنا گھر میں نہیں، کیونکہ یہ اور اس کے کھیلنے سے یقیناً اس میں گھر میں بربادی آ جاتی ہے، تباہی آ جاتی ہے، وہ گھر جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزیں جو جس کو ہم یہ ماں باپ یا پیرنٹس جو ہیں یہ بچوں کو بھی اس کی اہمیت اگر نہیں بتائیں گے، ان کے کہنے پہ ایسی چیزیں ایسے کھلونے بھی ہم گھر میں لے کر آئیں گے تو یقیناً وہ اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے. بالکل. اس کا اب دیکھیں بہت سی تشبیہات ہم بناتے ہیں نا، جھولا ہے، مہدی ہے، علم پاک ہے، پاک جو ہستیاں ان سے منسوب یہ تشبیہات ہم بناتے، ذوالجناح ہے. تو کچھ ایسی بھی تو چیزیں ہیں کہ جو ان ظالموں نے اپنائی ہوئی تھی، تو ان کی اگر چیزیں ہم اپنائیں گے تو جہاں پر ہم ان کو اپنا کر ثواب حاصل کرتے ہیں، تو ظالموں کی کوئی بھی چیز ہے اس کی شبیہ یا اس کی جو بھی طور طریقے ہیں، اس کی ہابیز تھی، وہ اپنا کے تو ہم گناہگار ہوں گے. گناہگار ہوں گے. تو وہ اور گھر میں پھر ایسے بچے جو معصوم ہیں ان کو چیز کا علم نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزوں کو بتائیں، اس کو گھر میں نہیں لائیں، چاہے وہ ضد کر رہا ہو لیکن دوسری جگہ بتائیں اس کی اہمیت نہیں، یہ نہیں لانا، کیونکہ یہ مذہب اسلام میں اسے حرام قرار دے دیا ہے. دیکھیں بہن کہ ایک جملہ کوئی بول دے یا کسی کو بھی سمجھا دیا جائے کہ یہ کام میں نے اس لیے نہیں کرنا کیونکہ یہ یزید کرتا تھا، تو یہ کافی اس کی باقی اس کی لوازمات، اس کی باقی تشریحات ٹھیک ہے، کوئی کرنا چاہے نہیں کرنا چاہے، کوئی مزید کیا ہاں جی کیوں نہیں شراب پینی، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے. لیکن اگر کسی کو منع کیا جائے، کوئی عالم بتا رہا ہے، کوئی سے آپ نے بک میں پڑھ لیا کہ یزید بھی شرابی تھا، اور پھر آپ بھی خدا نہ خواستہ کہیں جاتے ہیں کسی اسی کام میں مشغول ہوتے ہیں، تو پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا یقیناً. تو یہ ظاہر ہے ہمیں یہ ساری باتیں جو ہے سب کچھ ہیں اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو اس چیز سے آگاہ کرنا ہے کہ یہ وہ خراب چیزیں ہیں جو اس نے اپنائی تھی، جو بدکاریاں ہیں جو اس نے اپنائی ہوئی تھیں. تو ہم اگر اس کو ادھر تو ہم مانتے ہیں حسین کر رہے ہیں اور دوسری جگہ ہم یہی چیزیں اپنا رہے ہیں، تو پھر یہ اس کا کوئی ایسا وہ نہیں ملا کہ آپ نے ایک جگہ تو وہ ساری اس کی چیزیں، اس کی اعمال کو جو کر رہا تھا اس کو اپنا رہے ہیں، اور ایک جگہ ہم صرف حسین کی محبت کو جو ہے وہ اپنے ماتم بھی عزاداری بھی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے نا، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے. اگر آپ دونوں کام کر رہے ہیں تو پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نماز میں کوئی غلطی ہے، آپ جس طرح ادا کریں اس میں غلطی ہے. آپ اس انداز سے یا آپ کی وہ معرفت آپ کو نہیں مل رہی، آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے آپ کے فعل میں کچھ کمی ہے. عزاداری ہے، ماتم امام حسین علیہ السلام ہے، ذکر ہے، یہ بھی اگر ہم کر رہے ہیں اور برائیوں میں بھی الجھے ہوئے ہیں تو اس ذکر کا قصور نہیں ہے، وہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے جو اس قسم کے کام کیے ہیں اس کا جواب ہم نے خود دینا ہے. وہ ذکر جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے، ہم کوئی احسان کر رہے ہیں ذکر کر کے، ہم تو اپنی بخشش کا سامان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں بھی ہمارا ہی ایک فلاح اور ہمارا اپنا فائدہ ہے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم، سید اقبال عرض کر رہا ہوں لندن سے. جی سید اقبال صاحب بہت مہربانی صاحب. کیسے ہیں آپ فاروق صاحب؟ جی الحمدللہ بہت شکریہ. دیکھیے میرا نام سید اقبال ہے. مجھے میرے اپنے ساتھی جو شیعہ سلسلے سے ہیں یا سنی سلسلے سے مجھے شیعہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نام فاروق ہے تو پھر تو آپ کو تو شیعہ سمجھنا نہیں چاہیے. اچھا، لیکن شیعہ سنی ہم سب ایک ہی ہیں، آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے کہ بغداد میں جب حملہ ہوا تو اس نے نہ وہابی دیکھا نہ بریلوی دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، اس نے یہ دیکھا کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، مارنے والا یہ نہیں دیکھتا. جی، اور دوسرے صفائی نصف ایمان ہے. ابھی میں نیوز دیکھ رہا تھا، اے بی پی نیوز میں مودی صاحب کہہ رہے تھے ٹھیک ہے نو میٹر اف ہی از اگینسٹ مسلم، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہی فرمایا کہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. اس نے یہ کہا کہ 2019 تک میں جو ہوں انڈیا کو بالکل صفائی کر دوں گا، صفائی صاف. ہم لوگ پاکستانی لوگ کہاں صفائی پسند ہیں، نہیں کرتے. ہم نے گھروں میں دیکھا کہ بہویں یا اور بیٹیاں صفائی نہیں کرتی ہیں. صفائی تو نصف ایمان ہے. مجھ سے محبت اور الفت تو شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، کوئی بھی ہو، ہم تو کلمہ گو، ہم تو اللہ اور رسول ماننے والے ہیں. ہم سچ کیوں نہیں بولتے ہیں؟
صحیح. ہم محبت سے پیش کیوں نہیں آتے, ہم دوسروں کا رائٹ کیوں نہیں دیتے؟ پہلے دوسروں کا حق دو, پھر تمہیں ملے گا نا بھائی. تو وہ اسی پہ آپ کو فاروق صاحب, میرا تو دل دکھا ہوا ہے. ہم لوگ سیدھے لوگ ہیں اور سچ بولتے ہیں. اللہ کا شکر احسان ہے, میں جہاں بھی گیا ہوں میرے متعلق نعت کی محفلیں ہوتی ہیں, یہ اللہ کی مہربانی اور احسان کے بعد نعت خانوں نے کمنٹ تو بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن میرے مجھ حقیر بندے کے متعلق یہ کمنٹ کیا بڑے لوگوں کے سامنے کہ اقبال صاحب سچ بولتے ہیں. کیا بات. تو سچ بولنے میں نقصان بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, تو ہم جو لوگ سیدھے ہوتے ہیں نا اسے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اقبال صاحب, اس میں صرف لوگ جو کہتے ہیں اس پر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ آپ کو انہوں نے کہہ دے کہ سچ بول رہا ہے, یا آپ اس کی تحقیق بھی کرتے ہیں کہ واقعی یہ بات میں سچی کہہ رہا ہوں؟ اس میں آپ کی خود کی بھی تحقیق ہوتی ہے کہ دوسرے تو مجھے بہت کہتے ہیں کہ تیری آواز بڑی اچھی ہے, لیکن میں اسی پہ پکا ہو جاؤں یا میں خود واقعی تھوڑی سی کوشش بھی کروں, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بالکل یہی ہونا چاہیے کہ لوگ جو کہتے ہیں اسی پہ نہ ٹکے بولنا چاہیے, صحیح سچ بولنا چاہیے. اور اسی لیے میں نے وہ ایک نظم سنا دوں ذرا, پلیز. بسم اللہ. جہاں سے تعصب مٹاتے چلو تم, اخوت کا نغمہ سناتے چلو تم, کدورت کی ظلمت کرو دوری, اکثر چراغ محبت جلاتے چلو تم, تعصب حسد اور بغض و کدورت صدا ان سے دامن بچاتے چلو تم, کھلے جن کی شاخوں پہ الفت کی کلیاں, کھلے جن کی شاخوں پہ الفت کی کلیاں, چمن میں وہ پودے اگاتے چلو تم, جہاں سے تعصب مٹاتے چلو تم, اخوت کا نغمہ سناتے چلو تم. کاش ہم سب محبت ہی باتیں, لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے. بندے کے دوست ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, یقین مانی میں انسان دیکھتا ہوں نا, قرآن شریف آپ اٹھا لیں تو جلے انسان 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 فرمایا اللہ تعالیٰ نے نا, کہ آپ کی پیاری باتیں کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ شیعہ ہے, سنی ہے, ہندو ہے, کیا سب کون لے رہے ہیں, نہیں لے رہے ہیں. یعنی کہ قلت للناس حسنا, اور انسان کے ساتھ حسن کے ساتھ بات کرو, اٹ از آرڈر آف گاڈ. جزاک اللہ. لیکن جزاک اللہ. کاش ہم صحیح انسان بن جائیں. اللہ کرے انشاءاللہ, کوشش ہونی چاہیے سر, اور انشاءاللہ ضرور بنیں گے. اور پہلے اپنے آپ کو یہ اقرار کریں کہ ہم صحیح نہیں ہیں, تو پھر ہی ہم آگے صحیح بھی بنیں گے. کسی نے کہہ دیا آپ بڑے خوبصورت ہیں, اسی پر ٹک جائے ہاں میں تو بڑا خوبصورت ہوں, یا کسی نے سچا کہہ دیا. آپ خود تحقیق کریں کہ واقعی بھائی آپ جو بول رہے ہیں وہ اس میں سچائی کتنی ہے. جیسے انہوں نے نام کی بتائی ہے, تو میں نے بھی تحقیق کی. فاروق اعظم یہ لقب ہے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا. تو اگر یہ نہ ہوتا تو پھر جہاں سارا کچھ بدل گیا, تو نام بدلنے میں تو صرف فون کرتے ہیں کہ بھئی میرا نام بدل دو. تو اس میں تھوڑا سی تحقیق ضرور کریں کہ اصل میں سچائی کیا ہے. دوسرے لوگ کہتے ہیں, اب کئی لوگ فون کر کے شاہ صاحب کیا حال ہے, تو اسی وقت بندہ ٹک جائے کہ ہاں جی میں تو اب فلاں سید کہہ دیا, توبہ استغفار. وہ کہیں کہ بھئی میں نوکر ہوں سیدوں کا, اپنا اقرار ضرور کر لیں, اس پہ ٹک نہ جائیں. کوئی اگر آپ کو کوئی لیبل دیتا ہے, کوئی آپ کو کوئی ٹائٹل دیتا ہے, تو آپ اسی پر مطمئن ہو جائے, ہاں جی اب تو میں, ہاں اچھا لوگوں نے کہہ دیا تو بس اب تو خیر ہی ہے, کچھ نہیں, سب چلے گا. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں انیس صدر بول رہا ہوں سے. جی مہربانی انیس صدر صاحب, بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں نے جب بڑے اسکرین پہ آپ کو دیکھا تو بہت جادو ٹی وی پہ آپ آ گئے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کافی عرصے کے بعد میں تو اس پہ انٹرنیٹ پہ ہی دیکھا تھا آپ کو. آپ کی محبت ہے سر, آپ کی محبت ہے, اور پھر آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ماشاءاللہ, آپ کی محنت کی وجہ سے جادو ٹی وی پہ بھی بحال ہو گیا امریکہ کینیڈا میں. بہت, ہاں یہ بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے جی. اور آج جو آپ نے ٹاپک جو رکھا ہے وہ تو غضب کا رکھ دیا. اچھا, حقیقی مومن. حقیقی مومن تو واقعی حقیقی مومن ہمیں اپنا خود محاسبہ کرنا ہے. آج ابھی انیس صاحب ہمارا یہ ٹاپک چلے گا, اب یہ جتنے دن کم سے کم ایام اعضاء ہیں, ہمارا یہی ٹاپک چلے گا کہ حقیقی مومن کی تلاش اپنے اندر کریں گے کہ ہیں بھی کہ نہیں. تو یہی ہمارا چلے گا سر. جی میں تھوڑی سی اس پہ بات کرنا چاہوں گا. بسم اللہ, پلیز بسم اللہ. دیکھیے قرآن شریف میں بار بار ہے نماز قائم کرو, ٹھیک ہے نا. جی ہاں, آپ جب بھی پڑھیں گے آپ یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز قائم کرو, نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کافی علماء سے اور میں نے خود بھی اس پہ ریسرچ کی. اس کی وجہ صرف یہ نظر آتی ہے کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو میکسیمم 15 منٹ بس ختم. صحیح.
اس کے بعد پھر ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور پھر جو کام رکھتے ہیں تو اس میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے. یہاں ہم بات بات پہ جھوٹ بھی بولتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو ہماری نماز کا اثر کیا ہوا, ختم ہو گیا. کہ بس کے فضل کی نماز پڑھی, ظہر کی نماز پڑھی, تو جب نماز پڑھی تو 15-20 منٹ کے لیے اس میں بھی ہوتا یہ ہے کہ حالات کہیں اور ہوتے ہیں, نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کی. تو آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ جو میں نے پڑھی ہے اور جو میں نے کافی علماء سے بھی میں نے بحث اس سلسلے میں, تو وہ یہ بتاتے ہیں نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو 24 گھنٹے تک اپنے اندر سمونا چاہیے, اپنے پورے اعضاء کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ, ہم انتظار کر رہے ہیں امام زمانہ کا, ہم امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں گے اور دعا کرتے ہیں الجر الجر الجر. فرض کیجئے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, میں مثال دیتا ہوں, میں ہم کسی سے یہ کہیں کہ یہ امام زمانہ کے لشکر میں ایک جھوٹا ہے, خدا نہ کرے, میں معاذ اللہ ایسا ہو سکتا ہے. تو نہیں, تو جب میں اپنا محاسبہ کروں کہ میں امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکتا, میں جھوٹ بولتا ہوں, اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں شامل ہو سکتا ہوں اس میں, نہیں ہو سکتا نا. تو اس لیے مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے, میں اپنے آپ کو یہ دیکھوں کہ میں اس قابل ہوں یا نہیں. بالکل صحیح. اچھا انیس بھائی, ہم انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے. معذرت چاہوں گا, آپ کی کال کاٹنی پڑ رہی ہے, بہت سے کالر سے معذرت, کیونکہ آگے اذان کا وقت ہو رہا ہے اور 25 کی بریک ہم نے اسی لیے نہیں کی کیونکہ آپ کی کالز تھی تو بغیر رکاوٹ کی چلتی رہی. کچھ پیغامات ہوں گے اذان سے پہلے, اور بہن آخر میں اگر کچھ. جی بالکل, اقبال بھائی نے بہت اچھی باتیں بتائیں کہ ایک جھوٹ کے بارے میں انہوں نے بہت اچھی بات بولی کہ جھوٹ ایسی چیز ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے, اور یہ اور جھوٹ نہ بولنا ایک حق کی بات کر دینا ہے, مطلب حق پہ آپ حق بات کہہ رہے ہیں, جو سچ ہے وہ بول رہے ہیں. اور یقیناً کربلا کے جو ہمیں درس بھی یہی دیتا ہے کہ انہوں نے حق کے خاطر, سچ کے خاطر جو کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی. تو مین چیز جو ہے, اگر اپنے تمام برائیوں سے اگر ہمیں بچنا ہے تو ہمیں جھوٹ سے جو ہے نا وہ بچنا ہوگا اور جھوٹ نہیں بولنا ہوگا. یقیناً جیسے کہ جھوٹ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں نقصان اٹھانا پڑتا ہے یقیناً, تو ہر کسی چیز نیکی میں یا صحیح راستے پہ چلنے میں آپ کو تکلیفیں ضرور ہوں گی, لیکن وہ ایک بقول ان کے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون کیا کہتا ہے اور کس نے کیا کہا ہے, لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے. تو یقیناً ہم جو ہے, جیسے کہ میں نے کہیں سنا تھا کہ ہر چیز کے 2 راستے ہوتے ہیں, ایک نیکی کا ایک بدی کا. تو اگر ہمیں اس کا انجام دیکھنا ہوتا ہے کہ انجام کس کا اچھا ہے, تو اب بدی کے راستے پہ جائیں گے تو ہمیں بہت آسانیاں ہوں گی, بہت آسانی سے ہم گزر جائیں گے, لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. اسی طرح سے نیکی ہے, اس میں ہمیں یقیناً ہمیں تکلیفیں ہوں گی, ہر طرح کی تکلیف مصائب ہوگی, لیکن انجام اس کا جو بہترین ہوگا. اور ہر چیز کا ہمیں جو آج کل تکالیف ان پہ, اس کا یہی وجہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ سچے ہیں. جو قتل و غارت گیری ہے, ٹارگٹ کلنگ ہے, کہیں اور ہو رہی ہے, اور یقیناً ہمارا مقصد بھی ہے کہ ہمارا انجام اچھا ہو. تو یقیناً جھوٹ سے بہت ہمیں جو ہے پرہیز کرنا ہوگا. جی ہاں, تو بس ناظرین, یہ جو حقیقی مومن کی صفات, اس پر بھی ہم بات جاری رکھیں گے. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.